औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी फ़ितरतुल हिंदुस्तान के मुतालिक बात होगी और उनको बेनकाब करने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम इस मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान सलीम साहब, जो हमेशा जो है खुल के बोलते हैं और फ़ितरतुल हिंदुस्तान को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और वेलकम। सबसे पहला सवाल है मेरा कि फ़ितरतुल हिंदुस्तान के हामी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खुशदार वाक़ये पे, सोराब वाक़ये पे, जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये पे तो खामोश रहते हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने लापता अफराद का जो है राग अलापना शुरू कर दिया है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उस पे जो है वो जश्न मनाते नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने गैरत को बिकने नहीं देंगे, हम अपने सरों को झुकने नहीं देंगे। ये जो मट्टी है ये अफ़वाज पाकिस्तान के शहीदों की मट्टी है, हम इस पर कभी दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। देखिए मुस्तफ़ा, सबसे पहले आज हम फ़ितनतुल हिंदुस्तान को, फ़ितनतुल हिंदुस्तान की सियासी प्रॉक्सियों को, फ़ितनतुल हिंदुस्तान की इशारों पर नाचने वाली सस्ती महारंग लांगों और समीदीन जैसी औरतों और महारंग लांगों की जो दहशतगर्द तंजीम है BYC, इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने कौमी फ़रीज़े को बखूबी निभाते हुए सबसे पहले बलोच यकजहती कमेटी को बेनकाब करेंगे। बतौर एक बलूचिस्तानी मैं समझता हूँ BYC जैसे एक दहशतगर्द नाम नहाद इंसानी हकूक़ के एक सियासी तंजीम को बलूचिस्तान में दहशतगर्द गफ़ार लांगों की बेटी दहशतगर्द महारंग लांगों ने सिर्फ़ इसलिए लॉन्च किया ताकि वो बलूचिस्तान के जो मुहिब वतन नौजवान हैं उनके पुरअसरार और उनके रोशन चेहरों को और उनके मुस्तकबिलों को मसख़ शुदा लाशों में तब्दील करके वो उनकी मुस्तकबिलों की, उनकी ज़िंदगियों की, उनकी घरानों की, उनके आने वाली नस्लों की सौदागिरी करके अपने बहरून मुल्क आबाद जो इनके एहलकार और सहूलतकार हैं, जो इनकी आकाएँ हैं, उनसे खूब माल और पैसा बनाएं और फिर बलूचिस्तान से मफरूर होकर यहाँ से भाग कर वो बैरून मुल्क जाकर अपने बैरून मुल्क आकाओं की गोद में बैठ कर वहाँ ऐशो राहत की ज़िंदगी गुजारें। दहशतगर्द महारंग लांगों की ये जो सियासी तंजीम है BYC के नाम से, जिसे हम दहशतगर्द नाम नहाद इंसानी हकूक़ की कमेटी के नाम से जानते हैं, ये बलूचिस्तान की वो दहशतगर्द कमेटी है जो बलूचिस्तान के नौजवानों की इस तरह से तरबियत करती है कि बलूचिस्तान के मुहिब वतन नौजवानों के सामने ये हक़ और सच को झूठ बनाकर पेश करती है और झूठ को सच बनाकर पेश करती है। ये कोशिश करती है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को ये चीज़ दिखाए और सिखाए कि शायद हुब्बुल वतनी सबसे बड़ी गद्दारी है और गद्दारी बलूच कौम के साथ सबसे बड़ी इंसाफ है। ये लोग बलूचिस्तान के नौजवान को कहते हैं कि रियासत के जो वफादार होते हैं शायद वो बड़े गद्दार है। ये जो BYC की दहशतगर्द तंजीम है ये और इसकी तमाम औरतें ये बलूचिस्तान के मुहिब वतन नौजवानों को बलूचिस्तान की तालीमी इदारों से, बलूचिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस से, बलूचिस्तान की लॉ कॉलेजेस से इनको इनकी जहन साजी करके इनको ट्रैप करते हैं और अपने दहशतगर्द जो इनके पहाड़ों में छुपे हुए वहाँ बुज़दिलों की तरह वहाँ बैठे हुए उनकी दहशतगर्दाना ग्रोहों में इनको भर्ती करवाते हैं। तो ये जो BYC की दहशतगर्द तंजीम है, ये लोग हमेशा दहशतगर्दों की हक़ में आवाज़ उठाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर अपने दहशतगर्दों के लिए ख़याली और सियासी हमदर्दी समेटने की कोशिश करते हैं। तो जो दहशतगर्दों की सियासी तंजीम इस हद तक गिर गई है कि वो दहशतगर्दों के हक़ में खुल्ला पूरी दुनिया पर अपना चेहरा बेनकाब कर चुकी है, तो उनसे हम क्या उम्मीद लगाएं कि जिन दहशतगर्दों के साथ ये ख़ुद मिले हुए हैं उनके ख़िलाफ़ ये क्या खाक आवाज़ उठाएंगे? मैं हल्फन कह सकता हूँ कि ये लोग, जैसे कि खुशदार में वाक़या हुआ, सानह मस्तूंग हुआ, जिस तरह सूराब में बलूचिस्तान के मुहिब वतन बलूच घरानों पर हमला किया गया, ये लोग इनमें शामिल है, इनके इन सियाह करतूतों में ये इनके बराबर के शरीक है। तो क्या खाक ये लोग अपने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे? जब बलूचिस्तान में नौजवान बलूचों को शहीद किया जाता है, जब बलूचिस्तान में मज़दूरों को, मुहिब वतन शहरियों को शहीद कर दिया जाता है, जब बलूचिस्तान की गलियाँ, बलूचिस्तान के मोहल्ले खून से भर जाते हैं, तब इन मुनाफिकों के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। जब दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में आते हैं तब ये लोग इंसानियत की और इंसानी हकूक़ की रोना रोते हैं। तो इन बुज़दिलों को मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी ये मुनाफिकत बंद करो। बलूचिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान बलूचिस्तान का है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान वजूद में लाई है। पाकिस्तान ने चंद रियासतों को मिलाकर बलूचिस्तान को बनाया। तो ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का है। अब मज़ीद हम इसे तुम्हारी दहशतगर्दी के हवाले नहीं करेंगे। अब मज़ीद तुम इसको हाईजैक नहीं कर सकोगे। हम हर महाज पर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें बेनकाब करेंगे। आपने बात की है इंसानी हकूक़ की,
اس پہ میں آپ اس کے متعلق آپ سے سوال کروں گا، کیا انسانی حقوق دو طرح کی ہوتی ہیں؟ جب کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو ان کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں، اور انسانی حقوق کے متعلق جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بلوچستان میں جب محب وطن پاکستانی، محب وطن بلوچستانی یا بلوچ ہمارے مارے جاتے ہیں تب یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ابھی عطاء الرحمن مینگل کی مثال لے لیں، بازائی قبیلے کے جو معززین کو انہوں نے نشانہ بنایا ان کی مثال لے لیں، حسنی کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور دیگر جو محب وطن ہیں یہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، تو انسانی حقوق کے لیے تب یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم کن دہشت گردوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں جو اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نام نہاد انسانی حقوق کے کارکنوں کو، اپنے بلوچستان میں بلوچ اقوام پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کو معصوم بنا کر، ان کو محب وطن بنا کر یا ان کو ہمن پسند بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو معصوم شہری، جو محب وطن بلوچ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، وہ انہی کو ان کے قاتل اور ان کے مجرم ٹھہراتے ہیں۔ سب سے بڑی بات حیران کن یہی ہے، اگر بلوچستان میں یہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہدایت اللہ بلیدی صاحب کو، جیسے کہ باقی ہمارے جو محب وطن سرکاری ملازمان ہیں ان کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، بلوچستان میں یہ بلوچوں کو اپنی بزدلانہ حملوں کا نشانہ بناتے ہیں، ہمارے اسکولوں کو جلاتے ہیں، ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی سانحہ خضدار ہوا، ہمارے مستقبل کے روشن چہروں پر حملہ کیا گیا، ہماری مستقبل پر حملہ کیا گیا، معصوم بچوں کو خون میں آلود کر دیا گیا۔ تو ایسی جب حرکتیں ان کے بی ایل اے والی دہشت گرد کرتے ہیں تو یہ جو مہرنگ لانگو جیسی دہشت گرد عورتیں، یا سمیدین جیسی دہشت گرد عورتیں ہیں، یا باقی ان کے نام نہاد انسانی حقوق کے یہ جو رہنما بنے پھرتے ہیں، ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہوتے ہیں وہاں سے ایک لفظ نہیں نکلتا، وہاں سے ایک ٹویٹ نہیں ہوتی، ان کے جو دہشت گردانہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ایک پریس ریلیز نہیں ہوتی، وہاں سے اس کی مذمت ہی نہیں ہوتی۔ اور جب انہی دہشت گردوں کے خلاف ریاست حرکت میں آتی ہے، ریاست ان کو پکڑتی ہے، یا اپنے بزدلانہ کارروائیوں کے نتیجے میں یہ جہنم واصل ہوتے ہیں اور وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مٹی کے غدار، اس مٹی میں سپرد خاک ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ فوراً ان کے حق میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، ان کی باری یہ لوگ سوشل میڈیا پر ہاک پہلا دیتے ہیں۔ ہم نے ان منافقوں سے نہیں کہا کہ آپ لوگ ہماری نسلوں کے لیے یا ہمارے جو محب وطن بلوچ ہے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہماری آواز الحمدللہ اتنی طاقتور ہے کہ ہم لوگ آج تمہاری دہشت گردی کو پوری دنیا میں بے نقاب کر رہے ہیں، آج ہم پوری دنیا میں تمہاری نیندیں حرام کر رہے ہیں، ہم اپنے شہداء کی یا اپنے مظلوم عوام کی نمائندگی کرنے کے اہل ہیں، ہم الحمدللہ ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم بین الاقوامی سطح پر جا کر اپنے شہداء کی نمائندگی کریں گے اور آپ کو بے نقاب کریں گے، آپ کو رسوا و ذلیل کریں گے۔ لیکن تم اپنی یہ منافقت چھوڑ دو۔ کیا بلوچستان کی جو وہ بیٹے شہید ہوتے ہیں ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا ان کی خون کی کوئی رنگت نہیں ہے، ان کی خون اتنی سستی ہے، یا ان کے بچوں کی چیخ و پکار انسانیت کے دائرے میں نہیں آتے، یا ان کے ماؤں کے آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں وہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آتے؟ تو بلوچستانی قوم تم لوگوں کو پہچان چکی ہے، اب تم لوگ خود ہوش کے ناخن لو اور اپنی منافقت چھوڑ دو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ صرف دہشت گردوں کے وکیل ہو، تم لوگ بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہو۔ اس سے پہلے جب یہ دہشت گردی پھیلاتے تھے تو فوجیوں کو مارتے تھے، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے نہتے مزدوروں کو مارنا شروع کیا، پولیو ورکرز پہ حملے کرنا شروع کیا، اب جو ہے بلوچوں کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم یہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، بلوچوں سے ہٹ کے ابھی انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، ان کو آگ لگانا شروع کر دیا ہے، بینک جلانے شروع کر دیے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے، پہلے یہ لوگ افواج پاکستان کا نہ پہلے مقابلہ کر سکے ہیں، نہ ہی مستقبل میں کر سکیں گے، نہ ہی اب کر پا رہے ہیں۔ جب ان بزدل دہشت گردوں کو، بھارت کے پالے ہوئے کرائے کے قاتلوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہم میدان جنگ میں ہار چکے ہیں، ہم جنگ کے میدان میں نیست و نابود ہو چکے ہیں، ہم ختم ہو چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان وہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوج ہے جس نے بغیر کسی بیرونی طاقت کے، بغیر کسی بیرونی مدد کے دہشت گردی کا ہمیشہ مقابلہ کیا، دہشت گردی کو کچل کے رکھ دیا، دہشت گردی کو پاکستان میں ہمیشہ کنٹرول کیا۔ افواج پاکستان کے جو بہادر محافظ ہمارے بیٹے ہیں وہ صرف ہماری سرحدوں کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ ہمارے شخصیات کے، ہماری نسلوں کی، ہماری پہچان کے وہ نگہبان ہیں۔ افواج پاکستان کے بیٹے ہماری شان ہے، تو افواج پاکستان کا مقابلہ تو ان کے آقا اور باپ بھی نہیں کر سکے، یہ کیا خاک
خاک کریں گے. لیکن اب یہ بزدل اس حد تک گر گئے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہمارے بینکس ہیں ان کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں. جو بلوچستان میں بلوچ گھرانے ہیں ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. جو بلوچستان میں تعلیمی ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اسکولوں کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے مدرسوں کو مسمار کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان بزدلوں سے میرا ایک سوال ہے کہ بینک لوٹنے سے کون سی تحریک چلے گی؟ اسکولوں کو جلانے سے کون سی تحریک آگے بڑھے گی؟ ہمارے مدرسوں پر حملہ آور ہونے سے آپ لوگوں کی کون سی نام نہاد آزادی کی تحریک آگے جائے گی؟ آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف یہ پیغام دینا چاہ رہے ہو, یہ تصور اپنی ہم تک پہنچا رہے ہو کہ آپ لوگ ہمیں مزید ڈراؤ گے, ہمیں اپنے خوف کی طرف دھکیلو گے. نہیں, ہم لوگ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ابھی آپ لوگوں کی بزدلی, آپ لوگ اس حد تک گر گئے ہو, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تم لوگوں کی تنظیم اور تم لوگوں کی طاقت دونوں ٹوٹ چکی ہے. ہم انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہیں مار بگائیں گے, تمہارا ضرور ہم انشاءاللہ خاتمہ کریں گے. بلوچوں سے متعلق میرا سوال ہے, یہ لوگ بلوچوں کو اب جو ہے نشانہ بنانا شروع ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچوں کو ڈرا پائیں گے یا بلوچ ان دہشت گردانہ اقدامات سے ڈر جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مستونگ میں جو واقعہ ہوا, وہاں پہ قبائلی لوگ, مستونگ کی عوام خود نکلے ہیں, ان کو مار بھگایا ہے. کس طرح اس پہ ذرا کھل کے بات کریں. دیکھیے, ڈرنے کی بات تو دور دراز تک مجھے نظر نہیں آتی. بہادری کی سب سے بڑی علامت آج میں ہوں, آپ ہے. بلوچستان کے نوجوان آگے آئے ہیں. ہم آج یہاں بیٹھ کر اس طرح ان کو کلم کلا سر عام للکار رہے ہیں, ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور براق ڈیجیٹل کے جو تمام ٹیم ممبرانز ہیں, جو آج بلوچستان کے اصل مجاہدین ہیں, جو دہشت گردوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کر رہے ہیں, تو ان کو صرف یہ اب پتہ چلنا چاہیے کہ اب بلوچ قوم نہ ڈرے گی, نہ بلوچستان کے نوجوان ڈریں گے. اب ہم پاکستانی بلوچستانی آگے آئے, ہم بلوچ آگے آئے ہیں, ہم کبھی ان سے ڈریں گے نہیں. ہماری ایک پوری تاریخ پڑی ہے. بلوچ اقوام ہمیشہ اپنی جنگوں کے لیے پہچانے جاتے ہیں. ہم نے اتنی قربانیاں دے کر, ہم نے اتنی شہادتیں دے کر, اتنی قربانیاں برداشت کر کے ہم نے پاکستان بنایا. ہم نے چند ریاستوں کو اکٹھا کر کے بلوچستان بنایا. ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنت کی, تو کیا ہم لوگ ان چار بزدل نقاب پوش لوگوں سے ڈریں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے, ہم کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے, بلکہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے. جس طرح پچھلے دنوں ڈیرہ بگٹی میں انہوں نے آنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنی بزدلانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی, جیسے کہ ڈیرہ بگٹی کے وہاں قبائلی لوگوں نے اپنی بہادری دکھائی, اپنی نڈری دکھائی اور آگے گئے اور ان کو مار بگایا, ان کو ان کی اوقات دلائی اور یہ لوگ دم دباتے ہوئے وہاں سے بھاگے. اسی طرح مستوں کی عوام نے بڑی دلیری سے, بڑی غیرت سے, بڑی جوش و جذبے سے ان کو مار بگایا. ان کو کیا لگتا ہے کہ بلوچ عوام اب ان کو برداشت کرے گی؟ ان کے پاس اب نہ غیرت ہے, نہ ہمت ہے, نہ کچھ اور ہے. ان کے پاس اب بزدلی, بے غیرتی اور ڈر اور خوف ہی رہ گئی ہے. بلوچستانی عوام نے, ہم نے, بلوچستان کے نوجوانوں نے ان کو پسپا کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے ان کے ٹھکانوں کو بے نقاب کر دیا, ہم نے ان کے پناہ گاہوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا, ہم نے ان کے جعلی مسنگ پرسنس کے بیانیے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا, ہم نے ان کے جعلی انسانی نام نہاد حقوق کے علمبرداروں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم دبیں گے یا ہم خاموش رہیں گے یا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ یہ ان کی بھول ہے. ہم لوگ انشاءاللہ ان کی بلوں میں گھس کر ان کا خاتمہ کریں گے. شکریہ عدنان سلیم صاحب, آپ نے جو ہے کھل کے بات کی ہے. فتنۃ الہندوستان کو بے نقاب کرنے میں ہمیشہ آپ کا کردار رہا ہے, اور آج بھی آپ نے بہت سارے حقائق ہیں ان سے جو ہے پردہ اٹھایا اور ان کو بے نقاب کیا ہے. ناظرین, ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں جتنی بھی ہیں, فتنۃ الہندوستان کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں, وہ بلوچ قوم کو کبھی بھی نہیں ڈرا سکتی, کبھی بھی نہیں دھمکا سکتی. بلوچ قوم ہو, بلوچستان ہو اور پاکستان ہو, وہ انشاءاللہ مستحکم ہے اور مستحکم رہے گا اور انشاءاللہ آباد رہے گا. اور اسی طرح انہوں نے انسانی حقوق کے متعلق بھی کھل کے بات کی ہے کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ جو ہے ان کو بھی جو ہے کہ واضح اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. بلوچستان میں جو دہشت گردوں کے واقعے میں جو محب وطن شہری ہیں, محب وطن بلوچ ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں, وہ جب شہید ہوتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو تب کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.